दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम अपने इस व्लॉग के चैनल पर व्लॉग नहीं बनाएंगे, बल्कि आज हम एक बेहद ही खास टॉपिक पर आप लोगों से बात करेंगे। दोस्तों साथियों, आयशा आरिफ का मामला इस वक्त आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए से ये काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आयशा ने खुदकुशी कर ली, उसको लेकर के काफी ज्यादा वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त दोस्तों हम आप लोगों को एक बेहद ही खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मौलाना तौसीफ रजा मिसवाही साहब ने एक इमोशनल वीडियो बनाया है, जिसमें कि उन्होंने आयशा के ताल्लुक से बयान किया है, और वो बयान मुझे इतना ज्यादा इमोशनल लगा कि उसको सुनने के बाद यकीनन हर शख्स के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आज मैं मौलाना तौसीफ साहब का आपको वो वीडियो दिखाऊंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि उसको आखिर तक जरूर देखिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ना करें, किसी के भी सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि ये वीडियो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बनाया जा रहा, बल्कि मौलाना तौसीफ रजा साहब का ये वीडियो हर शख्स को देख लेना बेहद ही ज्यादा जरूरी है कि किस तरह से मौलाना साहब इस बयान को करते करते आखिरकार रोने लगे। तो चलिए उस वीडियो को देख लेते हैं। आप लोग इस वीडियो में जो है आखिर तक बने रहें। चलिए उस वीडियो को हम प्ले करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार मौलाना ने। गुजरात की रहने वाली एक मजलूमा आयशा, उसकी दर्द भरी दास्तान सुनकर वो कौन सी आंख होगी जो छलक न पड़ी हो, वो कौन सा दिल होगा जो तड़प न गया हो, वो कौन सा इंसान होगा जो उसकी दर्द भरी दास्तान सुनकर आप दीदा न हो गया हो। कितने दुख की बात है कि एक मजलूमा लड़की अपनी जान तक गंवा देती है और वो खुदकुशी पर आमादा हो गई, सुसाइड पर आमादा हो गई। पहले तो मैं यहाँ ये कहता चलूँ कि हमारी जितनी भी बहनें, माएँ, बच्चियाँ इस तरह की सिचुएशन से दो चार हैं, खुदा के लिए कभी ऐसा कदम ना उठाएं मेरी बहनों। ये ज़िंदगी अल्लाह ताला की दी हुई है। ज़िंदगी में परेशानियाँ आ जाएं, मसाइब आ जाएं, तो कभी ना कभी तो सफ़ीद सहर नमूदार होगी, कभी ना कभी तो परेशानियाँ ख़त्म होंगी। तो कभी भी ऐसा कदम हरगिज़ ना उठाएँ। ये सुसाइड बहुत गलत इक़दाम है, कभी ना उठाएँ ऐसा कदम, और सब्र का दामन थामे रहें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों को इतना अता फरमाएगा कि कोई उसका हिसाब भी नहीं लगा सकता। तो मेरी बहनों से अपील है कि इसको देख करके आप कभी ऐसा कदम ना उठाएं, कभी भी ना उठाएं, हरगिज़ किसी भी सूरत में ना उठाएं, बल्कि ज़हन ये बनाएं कि हमें हर हाल में सब्र करना है, अपनी ज़िंदगी में चैलेंजेस का मुकाबला करना है, मसाइब व आलाम का डट कर मुकाबला करना है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी सोचना होगा कि उसको इतना टॉर्चर किया गया, यकीनन किया गया होगा जो उसने ऐसा स्टेप लिया है, ऐसा कदम उठाया है कि क़ुव्वत फ़ैसला की सलाहियत उसकी कमज़ोर हो गई और उसने ऐसा कदम उठा लिया। समाज अनासिर, इस तरह के जो दुश्मन अनासिर हैं समाज के, उनसे क्या कहा जाए और किस दर्द के साथ अपनी बात कही जाए, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आरिफ नाम का शौहर है उसका, जिसके बारे में उसने कहा, और उसकी दर्द भरी का दास्तान के सही बात यह है उसके वालिदैन के लिए, उसके माँ बाप, उसके पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए कितना गम होगा वो तो नाकाबिल बयान है। हम लोग देख कर के इमोशनल हो गए और उस बच्ची का दर्द देख कर के अपनी आँखों के आंसू नहीं रोक पाए। हमारे यहाँ तो बेटी के लिए इतनी अहमियत दी गई है कि बेटी है तो वो बाप के लिए रहमत है, बीवी है तो वो अपने शौहर के लिए बाइस बरकत है, और अगर माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है, बहन है तब भी अपने भाई के लिए रहमत है। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो नसब शरीफ है वो उनकी बेटी सैयदा तैयबा आबिदा ज़ाहिदा सैयदतुन निसाइल जन्ना खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से चला। इसमें एक हिकमत ये भी है ताकि दुनिया को बेटियों की अज़मत का पता चले कि दुनिया की कायनात की सबसे अहम तरीन शख्सियत, मखलूक़ात में सबसे अहम तरीन शख्सियत अल्लाह ताला के बाद जिसका मकाम सबसे बुलंद व बाला, जो खुल्क़ अज़ीम का पैकर, पूरी कायनात के सरवर,
لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، یعنی جو خلق کے آقا، جو امام الانبیاء، امام المرسلین، ان کا نسب اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ دیکھیں آپ، بے شمار اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نسب بیٹے سے نہیں بلکہ ان کی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا سے چلایا ہے۔ چمکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، دمکتا رہتا ہے کلاستان بیٹی سے، ضروری تو نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ تو ایسی ایک بیٹی ہماری جو ہے سوسائڈ کرنے پر آمادہ ہو گئی، تو اس کے لیے ہمارے ذمہ داران کو بھی سوچنا ہوگا اور ان ظالم لوگوں کو بھی سوچنا ہوگا جو جہیز کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے بچیوں کو ٹارچر کرتے ہیں۔ آپ کو کچھ کہنا ہے تو ان کے پیرنٹس سے کہیے، لیکن آپ کی ناراضی پیرنٹس سے ہو سکتی ہے، اپنی وائف کے برادر سے ہو سکتی ہے، گھر والوں سے ہو سکتی ہے، لیکن اپنی بیوی کو تو سکون کے ساتھ رکھو، اس کو تو اپنے گھر سے نہ نکالو۔ آپ وہاں پہ نہیں جانا چاہتے مت جائیے، لیکن اپنی بیوی جو آپ کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے آ گئی، سب کچھ اس نے آپ کے لیے چھوڑا، اور آپ نے اس کو یہ کہا، مرتے وقت انسان جھوٹ نہیں بولتا، حقیقت حال اللہ بہتر جانے، لیکن آپ نے اس سے یہ کہا کہ مرنے سے پہلے ویڈیو بنا کر کے بھیج دینا۔ انسان نہیں ہو تم؟ تمہارے سینے میں دل نہیں ہے؟ تمہیں خوف نہیں آیا؟ اور وہ اس نے ایسے اسٹیپ لیا۔ میں نے وہ ریکارڈنگ بھی سنی جو اس نے اپنے پیرنٹس سے کی آخری وقت، وہ تو میں سن ہی نہیں پایا۔ پوری سچی بات یہ ہے کہ اتنا یہ مطلب ایسا واقعہ ہوا ہے جس نے پوری انسانی برادری کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے۔ اسلام میں بلا شبہ وراثت کے بھی مسائل ہیں، سارے مسائل ہیں، اور بیٹیاں بھی کوئی وہ نہیں ہے، مطلب کوئی بھی ان کو اتنا وہ کرے، ڈیورس پہ آ جائے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یا اور بھی بہت سی چیزیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اسلام میں سارے پراودھان دیے گئے ہیں، اس کو دیکھیں۔ ہماری بہنیں جو اس طرح کے حالات سے دو چار ہیں، ان کے لیے خلا کا اختیار دیا گیا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن میری بہنوں کبھی ایسا نہ کرنا، آئندہ ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ میں ہندو بہنوں سے بھی کہوں گا، مسلم بہنوں سے بھی کہوں گا، انسانی برادری سے تعلق رکھنے والی تمام خواتین سے کہوں گا کہ کبھی اس طرح کے حالات آئیں تو اپنے آ جاؤ، کچھ بھی کرو، لیکن کبھی سوسائڈ مت کرنا۔ عائشہ کی سوسائڈ نے پورے سماج کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ دوسرا پہلو میں پھر اس پہ زور دوں گا کہ وہ بچی اس حد تک آگے بڑھ گئی، اس کے اندر قوت فیصلہ ختم ہو گئی، اس کے لیے کیا یہ ظالم قسم کے شوہر حضرات ذمہ دار نہیں ہیں؟ اس کے لیے سماج ذمہ دار نہیں ہے؟ تو دیکھو یہ بہت تکلیف دہ واردات ہو گئی، بہت تکلیف دہ واردات ہو گئی۔ میرے پاس الفاظ بھی نہیں، میں الفاظ کا چناؤ بھی نہیں کر پا رہا۔ میرا دل رو رہا خدا کی قسم کہ میں کس طریقے سے اپنے درد دل کو الفاظ کے پیرہن میں ڈھالوں، میں کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا۔ سناؤں داستاں کیسے، ہنساؤں تو بغاوت ہے، رلاؤں تو بغاوت ہے۔ کسی بھی طریقے سے آپ اپنے سماج کو سمجھائیں، اور اسلام نے جو تعدد ازواج کا بھی ایک جو ہے سسٹم رکھا ہے، بہت ساری جگہ فساد میں ہماری بہت سی بہنیں بیوہ ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی سچویشن ہے، تو اس طرح کے حالات میں جہاں پر کوئی پریشانی نہ ہو، عدل قائم کر سکیں، صاحب ثروت ہوں، تو اس طرف بھی دھیان دیں، چونکہ ہماری بچیاں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری جو ہے خواتین ہیں، تو ان کو بھی عزت کی زندگی ملے، کوئی ہماری غیر نہیں ہے، ہماری ہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی ہمارے ذمہ داران کو سوچنا چاہیے، اور اسلام کی طرف سے دی گئی آسانیوں کو بروئے کار لا کر اپنے معاشرے کو صاف ستھرا بنانا چاہیے۔ ہمارے اسلام میں کہا گیا نکاح کو آسان کرو، برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ آج نکاح اتنے مشکل ہو گئے کہ غریب آدمی رات کو سو تک نہیں پاتا کہ میں کیسے شادی کروں، کہاں سے یہ سب کروں۔ تو یہ سب مت کرو یار، آپ اس کو سمجھو، اسلام کی بدنامی مت کراؤ آپ لوگ، اور آپ اپنے ذمہ داران تک کی بات نہیں مانتے۔ ہم لوگوں نے اپنے علاقے میں پنچایت کا سسٹم کیا تھا، ہمارے علاقے کے ذمہ داران تھے، مگر کیا کہیں، وہ بھی اپنے ہی جنہوں نے نہیں کہنا مانا، ان کو بھی کیا کہیں بتاؤ۔ وہ سمجھتے نہیں ہیں بات کو، وہ یہ نہیں سوچتے کہ تمہارے پاس دولت ہے تو تمہارے دور کیوں جاتے ہو، تمہارے رشتہ داروں میں تایا زاد، چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھا زاد، کتنے لوگ ایسے نکلیں گے کہ ان پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تو انہی کا خیال کر لو۔ چلو دنیا کا خیال نہیں کرتے ہو تو نئی چیزیں پیدا مت کرو۔ اس لیے یہ بہت عائشہ کا میٹر بہت بھیانک میٹر ہو گیا، یہ بڑی درد بھری داستان ہو گئی۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کیا کہوں کیا نہیں کہوں، میرے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔
اور یہاں میں ان شوہروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو اپنی کمزور بیویوں پر ظلم کرتے ہیں جہیز نہ لانے کی وجہ سے، یا ان کے پیرنٹس کی طرف سے کچھ عزت افزائی میں کمی ہو جائے تو اس وقت یار وہ صنف نازک ہے، کوئی بات ہے تو اپنے محبت سے پیار سے سمجھاؤ، کیا تم نے ہمارے حضور کے بارے میں نہیں سنا؟ وہ حضور کی تعلیم تھی اپنی امت کے لیے۔ ہماری سب کی ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے حضور اسی جگہ سے پانی نوش فرما لیتے جہاں سے میں پانی پیتی، یعنی حضور اسی جگہ پر اپنے مبارک لبھائے اقدس لگاتے، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ ایسے ہی فرماتی ہیں جب میں کچھ کھانا تناول کرتی تو حضور پاک پوچھتے عائشہ تمہارا دہن کس جگہ لگا، تمہارا منہ کس جگہ لگا ہے۔ دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ بھی حضور کا یہی سلوک رہتا۔ ہمارے حضور کی جو پہلی بیوی ہیں ان کا نام ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ یہ اسلام کی وہ عظیم خاتون ہیں جن کی تعریف ہم کر ہی نہیں سکتے، جنت المالا میں ان کا مزار شریف ہے۔ تو حضور پاک اتنی محبت فرماتے کہ بعد وصال بھی ان کی جو سہیلیاں تھیں وہاں پر حضور تحائف بھیجا کرتے تھے تاکہ میری شریک حیات کی روح کو سکون پہنچے۔ عارف تم نے بہت برا کیا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں تمہاری مذمت کے لیے۔ تم نے اپنی بیوی، تمہارے شوہر سے، ان کے پیرنٹس سے ناراضی تھی تو تم اپنی بیوی کو تو بلا سکتے تھے، تم نے اپنی بیوی کو بھی گھر سے نکال دیا، وہ بھی ایک مسلمان ہو کر کے۔ دنیا کیا سوچے گی اہل اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، کہ تمہاری وجہ سے اس نے خودکشی کر لی۔ خودکشی کرنا غلط تھا لیکن ذمہ دار تم ہوئے اس کے لیے، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، اور پھر مسلمان ہو کر کے ایسا کیا۔ جو میری گفتگو جن حضرات تک پہنچے شوہر ہیں تو اپنی بیویوں کو ناحق نہ ستائیں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، وہ سب کچھ چھوڑ کر کے تمہارے بھروسے پہ آتی ہے اور تم بھی اس کو اذیت پہنچاؤ گے تو کہاں جائے گی وہ۔ ہمارے حضور کی زندگی دیکھیں، ہم سب کی ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ جن کی عظمت کا حال یہ حضور فرماتے عائشہ کے معاملے میں مجھے ایذا نہ دو، یعنی عائشہ صدیقہ کو ایذا دینا گویا کہ حضور کو ایذا دینا ہے، ایسا مقام جن کا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور اپنے گھر کا کام خود کر لیا کرتے، جہاں سے میں پانی پیتی وہاں سے پانی، ہماری دلجوئی فرمایا کرتے۔ تو آپ شوہر ہو تو حضور کی زندگی کو نمونہ عمل بناؤ۔ ایسے ہی جو بیویاں ہیں ان سے بھی میں عرض کروں گا کہ تم اپنے شوہر کا بھی خیال رکھیں۔ اسلام میں کہا گیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا، حضور فرماتے ہیں تو میں بیویوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یعنی اسلام میں بیلنس ہے، شوہروں کے بھی حقوق ہیں اور بیویوں کے بھی شوہروں پہ حقوق ہیں۔ تو اس چیز کا خیال ہماری بہنیں بھی رکھیں اور شوہر حضرات بھی رکھیں۔ اس پہ انشاءاللہ کسی دن ڈیٹیل سے ہم لوگ ایک پروگرام کریں گے۔ بہت دکھی ہیں، ہم بتا نہیں سکتے، اور پورا بھارت اس غم میں برابر کا شریک ہے، بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی عائشہ کی داستان پہنچی ہے اس نے سب کو رلایا ہے، اور اس بہن نے سب کو رلایا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے جو ہوا اس کو معاف کر دے اور تو اسے اپنے کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یا اللہ تو بڑا کریم ہے، اس کی خطاؤں کو بخش دے۔ فعال لما یرید، تو جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کی غلطیوں کو بخش دے اور اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اس کو سکون عطا فرما دے، اس کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ تو بڑا کریم ہے، جب معاف کرنے پہ آتا ہے تو بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کہ تو نے 100 لوگوں کے قاتل کو معاف کر دیا، اس نے جب تیری بارگاہ میں سچی توبہ کی تو نے معاف کر دیا۔ تو بڑا کریم ہے میرے مالک و مولا، تو خطاؤں کو بخشنے والا ہے، ہماری اس بہن کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ جہاں تک میرا ویڈیو جائے میں سارے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کے اس کے لیے اصال ثواب کر دیں۔ یہی ہم اس کے لیے اب کر سکتے ہیں، چونکہ سوسائڈ کے بعد بھی کتب فقہ میں یہ ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی، مفتہ بھی قول یہی ہے، تو اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر سکون عطا فرمائے، اور اب آئندہ کوئی عائشہ کی طرح ہمارے سامنے ایسا معاملہ نہ آئے، اس کے لیے آپ اپنے حلقہ اثر میں کوشاں رہیں اور کوشش کریں کہ آئندہ اس طرح کی کوئی بات ہمارے معاشرے میں پیدا نہ ہو اور ہماری کوئی بہن اس طرح کا اسٹیپ نہ لے اور کسی پر ظلم نہ ہو۔ بس میں انہی باتوں کے ساتھ آپ حضرات سے دوبارہ اپیل کروں گا کہ اپنے معاشرے کی اصلاح کیجئے اور اپنے سماج میں پنپ رہی برائیوں کو دور کیجئے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ مولانا توصیف رضا مصباحی صاحب نے لوگوں سے ایک اپیل کی ہے
کہ وہ اپنے معاشرے میں اس چیز کا جائزہ لیں. اگر آپ کے نزدیک، آپ کے برابر میں، آپ کے تعلق میں کوئی اس طرح کا آپ کو کیسز معلوم ہوتا ہے تو اس کو بیٹھ کر کے سیٹلمنٹ کرائیے. ہم سب کا حق ہے اس چیز کو لے کر کے. آپ کو بتا دیں مولانا توصیف رضا مصباحی صاحب ایک بہت اچھے عالم دین ہیں اور سنبل مراد آباد سے تعلق رکھتے ہیں اور لوگوں کو اپنی تقریر کے ذریعے اچھے اچھے پیغام دیتے ہیں. لیکن آج یہ عائشہ عارف کا جو میٹر ہوا اس نے تمام ہی لوگوں کو جھکجور کر کے رکھ دیا. دوستو، لوگ اس میٹر کو سننے کے بعد یقیناً خاموش ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لوگ کیا کریں. ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے مقصد تھا آپ لوگوں تک مولانا توصیف رضا مصباحی صاحب کا یہ پیغام پہنچانا. تو دوستو، آپ کا حق بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو صرف ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے، جس سے کہ آئندہ ہمارے ملک ہندوستان یا غیر ممالک میں کوئی دوسری عائشہ اس طرح کا قدم نہ اٹھائے، وہ اپنی زندگی سے ہاتھ نہ دھو. جو بھی میٹر ہو اس کو بیٹھ کر کے سولو کیجئے. اس طرح کے معاملے جب پیش آتے ہیں تو انسانیت پر کافی زیادہ فرق پڑتا ہے. تو دوستو، ساتھیوں، اب تمامی لوگ اس چیز کو خاص طور سے دیکھیں. ہمارا اور آپ کا تمام ہی لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ اس طرح کا اگر کوئی میٹر یا مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کو بیٹھ کر کے سولو کرائیے، کیونکہ اس طرح سے جان دینے سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. اور آپ نے دیکھا کہ حضرت مولانا توصیف مصباحی صاحب کس طرح سے بیان کرتے کرتے رونے لگے. ان کو رونا آ گیا اور انہوں نے اس ملک ہندوستان کے علاوہ غیر ممالک کے جو بھی خواتین حضرات ہیں ان سے اپیل کی کہ کوئی بھی اس طرح کا قدم اٹھانے کی کوشش نہ کریں. تمامی لوگ اس عائشہ کے لیے دعا کیجئے کہ مولا تعالیٰ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. دوستوں، ملتے ہیں پھر ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعائے خیر میں یاد رکھیں.